9 जनवरी 1996 की शब 10 बजे के लगभग एक नामालूम कातिल की चलाई हुई गोली ने सिर्फ पंजाबी फिल्मों के सुल्तान राही को राही अदम नहीं किया, बल्कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की भी कमर तोड़ कर रख दी। नासिर अदीब के अल्फाज में सुल्तान राही पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की छत थे। उनकी वफ़ात से पूरी फिल्म इंडस्ट्री मलबे तले दब कर रह गई। हैरत अंगेज़ तौर पर कातिल आज भी नामालूम है। इस साल उनकी 28वीं बरसी पर उनके बेटे हैदर सुल्तान ने एक बार फिर उनके कत्ल की असरे नौ तहकीकात का मुतालबा दोहराया है। हैदर साहब का मुतालबा है कि उनके सेक्रेटरी कम ड्राइवर हाजी एहसन को शामिल तफ्तीश किया जाए। सुल्तान राही की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त वो जाँ बहक हुए उनकी 54 फिल्में ज़ेर तकमील थी। मारूफ मुहक्किक अकील अब्बास जाफरी की तहकीक के मुताबिक सुल्तान राही ने 804 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें से 756 फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी। उनमें 538 पंजाबी, 157 उर्दू फिल्मों के अलावा 5 पश्तो और 1 सिंधी फिल्म भी शामिल है। सुल्तान राही ने 50 से ज़ायद फिल्मों में डबल रोल और 430 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। उन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि उनकी 28 फिल्में डायमंड जुबली, 54 प्लेटिनम और 156 सिल्वर जुबली साबित हुई। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इतने बड़े सुपरस्टार की ज़िंदगी पर बहुत कम मवाद दस्तयाब है, और जो है वो भी इंतहाई गैर मेयारी। उनकी वफ़ात के बाद जाहिद अक्सी नामी फ़िल्मी सहाफ़ी ने उनकी स्वाने उंगली पंजाबी फ़िल्मों का सुल्तान शाया की, जो गलत और मुतज़ाद आदाद-ओ-शुमार, अधूरे इंटरव्यूज़ और तबात की गलतियों से भरपूर एक गैर मेयारी किताब है। इसी तरह उनकी हर बरसी पे उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होने का जिक्र किया जाता है, जबकि हकीकत में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम शामिल ही नहीं है। उनकी जाए पैदाइश और हकीकी नाम तक पर मुहक्किकीन मुत्तफ़िक नहीं हैं। जहानुमा के नाजरीन के लिए हम आज सुल्तान राही की ज़िंदगी के मुसद्दक़ा हक़ाइक़ और दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार पर मबनी दास्तान पेश करने जा रहे हैं। सुल्तान राही 24 जून 1938 को पैदा हुए। मारूफ सहाफ़ी मज़हर इकबाल उनकी जाए पैदाइश उत्तर प्रदेश का शहर मुज़फ़्फ़रनगर बताते हैं, जहाँ से उनका घराना तक़सीम के बाद हिजरत करके रावलपिंडी आन बसा। मगर अकील अब्बास जाफरी और मुश्ताक गुज़दार के मुताबिक सुल्तान राही ने रावलपिंडी में ही जन्म लिया था। सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान अहमद है, जबकि मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी की वेबसाइट पर उनका असल नाम हबीब अहमद दर्ज है, ताहम उनकी मालूमात के ज़राए नामालूम हैं। सुल्तान राही के वालिद अब्दुल मजीद ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुलाजमत किया करते थे और सूबेदार मेजर के ओहदे से रिटायर हुए। सुल्तान राही के 4 बहन भाई और भी थे। ये खालिस उर्दू स्पीकिंग घराना था और सुल्तान राही बहुत शाइस्ता और शुस्ता उर्दू बोलते थे। ये महज इत्तफाक है कि उनका फ़िल्मी कैरियर पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता रहा। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम डेनिस हायर सेकेंडरी स्कूल सदर रावलपिंडी से हासिल की। वो बहुत लायक तालिब इल्म तो नहीं थे, ताहम मेहनती ज़रूर थे और अपने उस्ताज़ा का बहुत एहतराम किया करते थे। उनकी वालदा बहुत दीनदार और मजहबी खातून थी, जिन्होंने सुल्तान राही की दीनी तालीम और तरबियत का बहुत एहतमाम किया, जिसके असरात उम्र भर सुल्तान राही पर सब्त रहे। नौउम्री में ही सुल्तान राही को अदाकारी का शौक़ लाहक हुआ और वो रावलपिंडी के लोकल स्टेज पर छोटे मोटे किरदार अदा करने लगे। मगर वो जानते थे कि अगर अदाकारी में नाम बनाना है तो उन्हें लाहौर जाना होगा। उनके वालिद अदाकारी के सख्त खिलाफ थे, मगर सुल्तान राही की ज़िद के हाथों मजबूर होकर उन्हें इजाज़त देना ही पड़ी। सुल्तान राही को औलिया और सूफिया से खुसूसी अकीदत थी। 1954 में लाहौर मुंतकिल होने से पहले उन्होंने बरी इमाम के मज़ार पर हाज़री दी और अपनी कामयाबी के लिए दुआएं मांगी। कामयाबी मगर अभी उनसे कोसों दूर थी। लाहौर आने के बाद सुल्तान राही साहब को इब्तदा में स्टेज प्लेस में छोटे छोटे किरदार मिलना शुरू हुए। मारूफ टीवी अदाकार कवि खान मरहूम ने, जो उस वक्त खुद भी स्टेज ड्रामों में काम किया करते थे, सुल्तान राही को काम दिलवाने में मदद दी। उस वक्त सुल्तान राही समनाबाद में रहा करते थे और अक्सर वहाँ से पैदल ही स्टूडियोस आया जाया करते थे।
اسٹوڈیوز کے دن رات پھیرے لگانے سے یہ ہوا کہ 1956 میں انہیں باغی فلم میں ایکسٹرا کا رول مل گیا اور یہاں سے ان کے طویل اور سدا بہار فلمی سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد انہیں کام تو تسلسل سے ملتا رہا مگر صرف چھوٹے موٹے کردار ہی کرنے کو ملے۔ البتہ کچھ تھیٹر اور کچھ فلم کی آمدنی ملا کر ان کی گزر بسر ہونے لگی۔ انہیں اپنی والدہ سے شدید محبت تھی اور وہ بار بار راولپنڈی جانا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اپنی والدہ کو لاہور ہی بلوا لیا۔ ہر ماں کی طرح ان کی والدہ بھی اپنے جوان بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان رکھتی تھیں۔ انہوں نے سلطان راہی کا خاندان ہی میں رشتہ طے کر دیا۔ ان کی اہلیہ ان کی فرسٹ کزن تھی۔ شادی کے وقت صورتحال یہ تھی کہ سلطان راہی کو کوئی ہدایت کار بڑا کردار دینے کو تیار نہیں تھا۔ ان کا فلمی کیریئر غیر یقینی کا شکار تھا اور اشفاق ملک جیسے بڑے ڈائریکٹر نے تو انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اداکار نہیں بن سکتے، مگر سلطان راہی نے اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار 1971 میں اقبال کاشمیری نے انہیں اپنی فلم بابل میں ایک غنڈے کا کردار دیا۔ فلم ریلیز ہوئی تو ناقدین اور شائقین سبھی نے سلطان راہی کی اداکاری کو بہت سراہا۔ بابل میں ان کی اداکاری دیکھتے ہوئے اسلم ڈار نے ان پر رسک لینے کا فیصلہ کیا اور انہیں اپنی فلم بشیرہ میں بطور ہیرو سائن کر لیا۔ تقسیم کار بشیرہ کو ریلیز کرنے پہ تیار نہ تھے کیونکہ ان کے خیال میں بالکل نیا اور غیر معروف ہیرو رکھ کر ڈار صاحب نے غلطی کی تھی۔ اسلم ڈار نے خود فلم ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا اور بشیرہ ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ سپر ہٹ فلم دینے کے باوجود اگلے 2 برس سلطان راہی کو کوئی کام نہ مل سکا۔ ہیرو بن جانے کے بعد وہ ایکسٹرا کے کردار نہیں کر سکتے تھے اور ان کی ایک فلم کی کامیابی کو اس وقت کے ڈائریکٹرز اتفاقیہ سمجھ کر انہیں نظر انداز کر رہے تھے۔ سلطان راہی کا صبر اور ان کی والدہ کی دعائیں بالآخر رنگ لائی۔ حسن عسکری احمد ندیم قاسمی کے افسانے گنڈاسا سے انسپائر ہو کر ایکشن پنجابی فلم وحشی جٹ بنانا چاہ رہے تھے۔ اس کے مرکزی کردار کے لیے انہوں نے سلطان راہی کو منتخب کر لیا۔ سلطان راہی کی یہ فلم سپر ہٹ ہوتے ہی انہیں پنجابی فلم انڈسٹری کا نیا چہرہ مان لیا گیا۔ اب انہیں تسلسل سے فلمیں ملنے لگیں جن میں سے اکثر کامیاب اور کچھ ناکام رہیں، لیکن ان کی زندگی اور پنجابی فلم انڈسٹری دونوں کا ٹرننگ پوائنٹ 1979 میں ریلیز ہونے والی مولا جٹ بن گئی، جو دراصل وحشی جٹ کا سیکول تھی۔ سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی لافانی اداکاری، ناصر ادیب کے جاندار مکالمے اور یونس بٹ کی شاندار ہدایت کاری نے صرف 11.25 لاکھ روپے میں بننے والی اس فلم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا بھر میں ایکشن فلموں کا دور شروع ہو رہا تھا۔ ہالی ووڈ میں سلویسٹر سٹیلون اور آرنلڈ شوازنیگر پے در پے ہٹ ایکشن فلمیں دے رہے تھے۔ بالی ووڈ میں امیتابھ بچن کی شعلے 1 برس پہلے ہی پچھلے تمام ریکارڈز توڑ چکی تھی۔ ایسے میں پاکستانی سینما شائقین کو بھی مولا جٹ جیسی ایکشن مووی بھا گئی۔ یہ فلم مسلسل 2.5 سال سینما گھروں میں نمائش پذیر رہی اور اس کی کامیابی سے سلطان راہی مرحوم فلم انڈسٹری کے سلطان بن گئے۔ مولا جٹ سے انہیں وہ عروج حاصل ہوا مرتے دم تک جس پر زوال نہیں آیا۔ سلطان راہی کا نام فلموں کی کامیابی کی ضمانت تھا۔ پروڈیوسرز نوٹ اٹھائے اور ڈائریکٹر سکرپٹ اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ 1981 میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب سلطان راہی کی عید پر بیک وقت 5 فلمیں ریلیز ہوئیں اور 5 سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ معروف اداکار اور سلطان راہی کے شناسہ جناب طارق بٹ نے جہاں نما کو بتایا، دیکھیں راہی صاحب جو تھے نا وہ ایک لیجنڈ تھے، اور دوسری بات ان کی یہ تھی کہ محنتی بہت تھے۔ انہوں نے جو ایک کانسیپٹ تھا ٹیڈی شفٹ کا کانسیپٹ، یعنی کہ 2 گھنٹے کی شفٹ 3 گھنٹے کی شفٹ، تو نارملی شفٹ 8 گھنٹے سے کم تو ہوتی نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ٹیڈی شفٹ کا انہوں نے، چونکہ وہ اتنا زیادہ مصروف تھے، اتنی زیادہ فلمیں ان کی ہوتی تھی، تو انہوں نے ٹیڈی شفٹ جو ہے نا اناؤنس کی تھی، جس میں 2 گھنٹے وہ دیتے تھے، وہ آتے تھے سیٹ پہ اور اناؤنس کرتے تھے کہ لو جی نلکا آ گیا، نلکا آ گیا، پانی بھر لو، پانی بھر لو، اور وہ انہوں نے کہا لاؤ جی سین دو جی، مونچھیں لگاؤ، یہ ایک مونچھ ویگ اور کپڑے، اور وہ سنگل ٹیک میں جو ہے وہ سین شوٹ کر دیتے تھے۔ زبردست۔ 80 کی دہائی میں سلطان راہی نے جتنی شہرت، دولت اور عزت سمیٹی،
پاکستانی فلم انڈسٹری میں اس کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں، مگر اتنے عروج پر پہنچ جانے کے بعد بھی ذاتی زندگی میں وہ انتہائی عاجز، خوش اخلاق، خدا ترس اور نیک انسان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 300 مساجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا اور کئی ایک مساجد تو اپنے ذاتی مصارف سے تعمیر کروائیں۔ باری ایونیو اور شاہ نور اسٹوڈیوز کی مساجد بھی انہوں نے ہی آباد کروائیں۔ ان کے بیٹے حیدر سلطان کے مطابق ایک مرتبہ شوگران کی وادی میں انہوں نے ایک غیر آباد مسجد دیکھی تو فوراً مسجد کی تعمیر و مرمت اور تزئین و آرائش کا ذمہ اٹھایا اور 1 ماہ کے قیام میں اس مسجد کو دوبارہ آباد کر دیا۔ سلطان راہی مرحوم نے اپنے لاہور والے گھر میں بھی مسجد بنوا رکھی تھی اور کوئی مہمان وہاں نماز پڑھنا چاہے تو اسے اپنے ہاتھوں سے وضو کروایا کرتے تھے۔ سلطان راہی کی قرت بہت عمدہ تھی، جس کا مشہور ادیب اشفاق احمد نے بھی اپنے ایک مضمون میں تذکرہ کیا ہے۔ اپنی شدید مصروف زندگی میں بھی وہ تہجد کی نماز ترک نہیں کرتے تھے۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی وہ خصوصی اہتمام کرتے تھے اور اس ضمن میں کسی بھی قسم کی نمود و نمائش کے قائل نہیں تھے۔ درجنوں گھرانوں کی کفالت کا راز ان کے گھر والوں پر بھی ان کی وفات کے بعد کھلا۔ 1986 میں ان کی اہلیہ بچوں کو لے کر امریکہ منتقل ہو گئی۔ سلطان راہی کے دوست مذاقاً کہا کرتے تھے کہ لوگ امریکہ سے پیسہ کما کر پاکستان بھیجتے ہیں، جبکہ سلطان راہی پاکستان سے کما کر پیسہ امریکہ بھیجتے ہیں۔ سلطان راہی کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ وہ ہر سال اپنے بچوں سے ملنے باقاعدگی سے امریکہ جاتے تھے۔ اپنے ناحق قتل کے روز بھی وہ اسلام آباد امریکہ کا ویزا لگوانے آئے ہوئے تھے، جب لاہور واپسی پر وہ نامعلوم گولی کا شکار بن گئے۔ سلطان راہی نہایت شاندار اداکار تھے اور ان کی دلی خواہش تھی کہ انہیں ایکشن ہیرو کے علاوہ بھی کردار ملیں، مگر نہ تو فلم انڈسٹری اور نہ ہی ان کے مداح انہیں کسی اور روپ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ سلطان راہی نے جس فلم میں بھی مختلف کردار ادا کرنا چاہا وہ کامیاب نہ ہو پائی۔ یوں ایک بہت بڑا اداکار اپنے اوپر لگنے والی ایکشن ہیرو کی چھاپ سے نہ نکل پایا۔ سلطان راہی کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی بہت سے لوگ انہیں گنڈاسا کلچر کے فروغ اور پاکستانی فلم انڈسٹری کے زوال کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں۔ 80 اور 90 کی دہائیاں دنیا بھر میں ایکشن فلموں کے عروج کا دور مانا جاتا ہے۔ اردو فلم انڈسٹری میں بھی اس وقت ایسی ہی فلمیں بن رہی تھیں اور ندیم، جاوید شیخ اور غلام محی الدین جیسے رومانٹک اداکاروں کے ہاتھ میں بندوق سلطان راہی نے نہیں پکڑوائی تھی۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کا زوال ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کی اتنی وجوہات ہیں کہ اس موضوع پر علیحدہ سے ایک ڈاکومنٹری بن سکتی ہے، اور جہاں نما کے ناظرین نے چاہا تو ہم یہ ڈاکومنٹری ضرور بنائیں گے۔ یہاں ہم سلطان راہی کے دفاع میں صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ ان کی وفات کو 28 برس ہو چکے ہیں۔ باتیں بنانے والے اگر کام کرنا بھی جانتے تو فلم انڈسٹری کے ریوائول کے لیے 28 برس کم نہیں تھے۔ سلطان راہی کو اکثر پاکستانی کلنٹ ایسٹ وڈ کہا جاتا ہے۔ کلنٹ ایسٹ وڈ ہی کی طرح سلطان راہی نے بھی ایکشن فلموں کو ایک نئی شناخت اور نئی پہچان دی۔ ان کی وفات کے ساتھ پنجابی فلم انڈسٹری کے ایک عہد کا اختتام ہوا، جسے شان کے ہاتھوں میں گنڈاسا پکڑا کر دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش بھی ناکام رہی۔ شہزادے بہت ہو سکتے ہیں مگر سلطان ایک ہی ہوتا ہے۔ پنجابی فلم انڈسٹری کا سلطان بھی ایک ہی تھا اور اس کا تخت و تاج 28 برس بعد بھی کسی اور کا نہیں ہو پایا۔